बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें तौफीक अता फरमाए कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जुम्मे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। अपनी खुसूसी दुआओं में, नमाज़ों में हम सबको याद रखें। मुल्क के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में खैर रखे, अमन रखे, सुकून रखे। अच्छा जी, जहाँ हम अमन सुकून की बात कर रहे हैं वहाँ पर मौसम भी खुशगवार है जी। बाहर अभी खुशगवार क्या, सर्दी की शिद्दत, बाहर से जो लोग आ रहे हैं ऐसे ऐसे करते आ रहे हैं। तो अब ये तो हो गई, ठंडी आएगी। तो सब लोग जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि जी दिसंबर का एंड आ गया है, सर्दी उस तरह से नहीं आई, तो उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। हल्की फुल्की बारिश बाहर हो रही है और बारिश के साथ ही शदीद सर्दी जो है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। अब शदीद सर्दी में करना क्या है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। गैस तो आ नहीं रही है, तो बिजली वाले हीटर अगर चलाएंगे तो बिल ज़्यादा आएगा। खैर, अपने तौर पर आप जितनी भी एहतियात कर सकते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो सब लोग सर्दी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह से मुझे देख के खुशी हो रही है कि पढ़ने के काफ़ी शौकीन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। राव साहब, बाहर मौसम कैसा है? जी, मौसम बड़ा अच्छा है और आज सर्दी की शिद्दत भी, जब मैं जो घर से निकले हैं तो सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा है कल की निस्बत। और कहीं कहीं पे हल्की सी धुंध भी वादत रोड और इकबाल टाउन में वो भी देखने को मिली है। लेकिन जो ही जिन्ना हॉस्पिटल क्रॉस किया है तो बूंदाबांदी जो है वो शुरू हुई है और दफ्तर तक आते हुए बूंदाबांदी का ये सिलसिला जारी रहा है। और एक जो एक खुशगवार एहसास आप कह सकते हैं। खुशगवार एहसास की बात की तो दिसंबर की पहली बारिश में ना बहुत सारे लोग शायरी भी करते हैं। दिसंबर भीगा भीगा सा दिसंबर, आपको पता है कि नहीं, वो तो गाना तो वो बहुत कुछ लिखा गया इस पे दिसंबर के हवाले से। कोशिश की कोई शायरी? नहीं, मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की, आपने मुंह नीचे कर कभी ऐसी कोशिश नहीं की। और बल्कि 3-4 साल से जब से ये स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, तब से वो दिसंबर की जो एक, मैं तो दिसंबर की शोखी डिस्कस करना जा रही हूं साहब, सीरियस और दिसंबर का वो जो एक था कि ठंड और प्रॉपर वो धुंध का आना और वो एक महसूर कुन चीज़ें सारी वो सारी मिस की हैं इस साल हमने। अब देखें, आज 28 दिसंबर, आज 27 दिसंबर है और 27 दिसंबर में आज जाके थोड़ी सर्दी आप कह सकते हैं कि जो फील हुई है और गाड़ी में वो हीटर लगाना पड़ा है। अदरवाइज़ तो कल तक भी कोई सूरत ऐसी नहीं थी। इरफान साहब से थोड़ा सा पूछ लेती, मैं चाह रही थी कि चलें आप लोग कोई शायरी और दिसंबर में जो हम देखते हैं। इरफान साहब कभी नहीं शेर व शायरी का कभी पहले, अब किसी दौर में, किसी टाइम में? देखिए, पहले शायद याद होते होंगे, अब कुछ भी नहीं याद रहा है ऐसा। हालात के जो सितम के बाद जो है, कभी किसी के लिए शेर लिखने की कोशिश नहीं, कभी नहीं कोशिश की। लेकिन वैसे बात करें, आप लोग कह रहे हैं ये दिसंबर की पहली बारिश है, लेकिन ये दूसरी बारिश है। कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन उसमें भी बारिश में वो बारिश की फील नहीं आई थी, बारिश की फील नहीं आई। आज जो है, आज सुबह से ही, फजर के बाद से ही आप देखिए कि मौसम जो था वो इस तरह का था, धुंध थी और उसके बाद जो है वो फील हो रहा था कि शायद सर्दी आ गई है। वाकई आज सुबह जो है वो फील हुआ कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात के 28 तारीख के बाद जो है जो आपको फील होना शुरू हुआ है, तो यही तो मौसम होता है, यही दिसंबर ही तो मौसम था। दिसंबर और जनवरी का पहले 15-20 एंजॉय करते रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं बता क्यों नहीं रहे दोनों। वैसे मैंने ये इतना ज्यादा फोकस आयशा के कहने पे किया, वरना मैं तो चले आप अपना बता दें हमें, मैं तो आपकी तरह डिस्कशन कर रही थी। आप भी अपने तजुर्बात कुछ। मैं तो बिल्कुल भी शायरी की, मैंने ना कभी शायरी पढ़ी है, ना कभी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ऑनेस्टली। इंतहाई बदकिस्मत है। हाँ, मेरा कोई शायरी में इंटरेस्ट नहीं कह सकते हैं। अब आप लोगों के अंदर की बातें निकली बाहर, आप शायरी नहीं सुनाना चाह रहे, वो एक अलग बात है। खैर, ये आयशा सच आ गया सामने, जो कोशिश आप कर रही थी। चले जी, हम टॉप स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं जी। मौसम को आप इंजॉय करें, सूप, चाय, कॉफी, सब लोग घर में होते हैं। वैसे ही कुछ लोगों का वीकेंड आज से शाम से शुरू हो जाने एकदम से
اس کے لیے تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا پھر ہم آپ کو سنا سکتے تھے کچھ نہ کچھ چیزیں اس میں سے نکالتے نہیں کچھ نہ کچھ وہ دماغ کے بند تالوں میں سے کچھ نہ کچھ نکل ہی آنا تھا، لیکن آپ نے جب اٹیک کیا ہے تو وہ اٹیک آپ نے وہ کیا ہے کہ سنبھلنے نہیں دیا. تو بالکل ہم تو پڑھ رہے تھے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ ایونچولی وہ مجرم بن چکے ہیں اور کیفر کردار کو پہنچے ہیں. ہم تو یہ پڑھ رہے تھے ایک دم سے آپ نے اتنا لائٹ میں دیکھ رہی تھی آپ بڑے دونوں اہتمام کے ساتھ کہاں سے کہاں آپ نے پہنچا دیا. تو پھر ظاہر ہے خوشگوار موسم تھا تو میں نے تو کہا چلیں تھوڑا سا خبریں تو ہر روز ہی ڈسکس کرتے ہیں. خیر اگر آپ چاہیں نا تو میں خبروں کے درمیان میں آپ سے کوئی گانا بھی سن سکتی ہوں، اگر آپ تیاری کر لیں کوئی شعر بھی سن سکتی ہوں. اب آپ کے پاس ہے جی آپشن. آج کی پہلی خبر کی طرف آ رہے ہیں جی. در نایاب کی یہ خبر ہے، لیڈ سٹوری سانحہ 9 مئی کے حوالے سے. 9 مزید مجرمان کو سزائیں، حسان نیازی کو 10 اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید کو 6 سال قید. راؤ صاحب اچھا دیکھیے یہ تو 9 مئی کو ہوئے، اب یہ 2023 کی بات ہے اور آج جب کہ 24 ختم ہو رہا ہے اور تقریباً یہ کوئی 18-19 ماہ کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور اس واقعہ کے بعد اگر یہ کسی بھی اور ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا، آپ کو یاد ہے کیپٹل ہل امریکہ میں ہوا اور اسی نوعیت کا وہ سیاست سے جڑا ہی وہ کیپٹل ہل والا جو واقعہ تھا وہ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سزا اور جزا کا نظام قائم ہوا اور تمام ان کرداروں کو جو کہ کیپٹل ہل پر جنہوں نے چڑھائی کی تھی امریکہ میں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور ہم اس کا انتظار ہی کرتے رہے. لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ ایک دفعہ اس کا تعین کرنا بڑا ضروری تھا کیونکہ یہ ایک نئی جو رسم ہے وہ چل نکلی تھی کہ چڑھ دوڑیں، شہداء کے مجسمے جلانے ہیں جلا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مختلف چوک چراہوں میں، مختلف شہروں کے چوک چراہوں میں جو مونومنٹس ہیں جو شہداء سے وابستہ ہیں، جو عسکری جو انسٹالمنٹس ہیں، جو عسکری انسٹالیشنز ہیں، ان پر چڑھ دوڑنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چڑھ دوڑیں. تو یہ ایک نئی ریت جو ہے وہ شروع ہوئی تھی جو کہ جس کا کہ تمام تر جو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا بانی پی ٹی آئی کو، کیونکہ وہی موجب ہیں اور ان کا ابھی تک اس حوالے سے کوئی جو وہ سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کیا اور جو جس پلان کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہوا تھا. بالکل ایسے راؤ صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، پروگرام میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سانحہ 9 مئی سے متعلق ہم بات کر رہے تھے. عرفان ملک صاحب جی بالکل. سانحہ 9 مئی جب ہوا تو اس کے بعد یہ بازگشت جو چل پڑی کہ ان کو سزا ہوگی نہیں ہوگی، اور ہمارے 139 نمبر کی جو عدلیہ ہے اس کی کارکردگی دیکھے تو اس کی وجہ سے ہی یہ تمام سزائیں رکی رہیں. یہ سزائیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے 2-3 ماہ کے اندر یہ تقریباً ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو روک دیا گیا، کیس نہیں فائل آگے بڑھا، اور اب جو ہے کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ احکامات دیے گئے کہ آپ جو ہے کیسوں کی سزائیں سنائیں. اس میں پہلے فیز میں 25 لوگوں کو سزائیں دی گئیں، دوسرے فیز میں اب 60 کے قریب لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں. تو اس طرح یہ انصاف کا جو پیرامیٹرز ہیں یہ سنگ میل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کے بعد اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ملکی سالمیت کے اوپر کسی جانب سے بھی کوئی حملہ ہوگا تو اس کا اسی طرح جواب دیا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جہاں پہ 9 مئی کے ملزمان کو جو مجرم تھے ان کو سزائیں دی گئیں، وہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان فضائیہ کی طرف سے افغانستان کے اندر جا کر جو فتنۃ الخوارج کے لوگ تھے، ان کے ٹھکانے تھے، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو یہ بات اب بہت سالوں کے بعد اب اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملکی سالمیت کے اوپر حملہ کرنے والے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوں، باہر بیٹھے ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں گے ان کو سزائیں ملیں گی. اور یہ سزائیں ملنا اس وجہ سے مثالیں قائم کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ اگر یہاں پہ اس کو ابھی بھی اس کے اوپر لینئر ویو رکھا جاتا اور اس کو اگر ڈیلے کیا جاتا تو یہ انصاف نہیں ہونا تھا. پھر آپ کو ایک راہ مل جانی تھی کہ
کہ جس کا دل کرے جا کے جو ہے وہ افواج پاکستان کی جو انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر چڑھ دوڑے. اس طرح تو ہمارے ہاں دہشت گرد کرتے تھے. بھارت کے جو ٹرینڈ دہشت گرد تھے, افغانستان کے ٹرینڈ دہشت گرد تھے, وہ یہ حرکتیں کرتے تھے. اپنے ہی ملک کو اپنے ہی لوگ نقصان پہنچانے لگے. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی کیا. کل میں حسان نیازی کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی, ان کا بیان دیکھ رہا تھا. ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو سزا دی گئی, مجھے ان کو یہ اس بات کا دکھ تھا کہ جن لوگوں نے ان بچوں کو بہکایا. اب یہ بات جو ہے یہ کافی جو ہے بحث میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جن کو سزائیں دی گئی, جناح ہاؤس کے حملے میں اب تک 28 لوگوں کو سزائیں دی جا چکی ہیں, باقی انسٹالیشن کے اوپر بھی سزائیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, لیکن یہ 28 لوگ جو اب 2 سے 10 سال کے درمیان سزا کاٹیں گے, ان کو جن لوگوں نے بہکایا, ان لوگوں نے ان کا جو ہے مائنڈ میک اپ کیا گیا اور ان کو اس حد تک لے کے جایا گیا کہ آپ یہ تمیز نہ کریں کہ یہ ہماری پاک فوج ہے, یہ ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کے لیے قربانیاں دی. اب دیکھیں یہ بات لوگ بہت کرتے ہیں, اور اس حد تک یہ مائنڈ میک اپ کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ کسی جگہ کے اوپر حادثہ ہوتا تھا تو اس کو مذاق بنایا جاتا تھا. ہیلی کاپٹر کا حادثہ آپ دیکھیں جس میں ہمارے اتنے جوان جو تھے, اتنے جو ہے وہ آفیسرز تھے, لیفٹیننٹ جنرل, ان کی شہادت ہوئی تو اس کا تضحیق کی گئی. بالکل ایسے اس نہج تک پہنچ گئے. اور یہ بھارت کرے تو چلے سمجھ بھی آتا ہے کہ ہمارا دشمن ہے. ہمارے ملک کے لوگ جب یہ کوششیں کر رہے تھے اور یہ حرکتیں کر رہے تھے تو اس کا جو ہے وہ میرے سمیت جتنے بھی محب الوطن تھے ان لوگوں کو یہ دکھ ہوتا تھا کہ یہ نوجوان, یہ طبقہ جو ہے یہ کس راہ پہ چل چکا ہے. یہ فتنۃ الخوارج کے راہ پہ چل چکا ہے, یہ اس راہ پہ چل چکا ہے جس پہ بھارت جاتا ہے, اس راہ پہ چل چکا ہے کہ ملک دشمنی کی تمام حدیں کراس کر جائے. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں یہ چیز جن لوگوں نے یہ سارا فریم کیا, جن لوگوں نے اس کی پلاننگ کی, ان لوگوں کو جب تک سزائیں نہیں ہوں گی, جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا, تب تک یہ بات جو ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے میں سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے. اچھا, ان لوگوں کو اگر سزائیں نہ ہوں وہ پریس کانفرنس کر کے بیٹھ جائے اور جا کے کوئی امریکہ بیٹھ جائے, جا کے کوئی برطانیہ جا کے بیٹھ جائے, کوئی یہاں پہ بیٹھ کے حکومت میں ہی بیٹھا ہو یا دیگر جو ہے وہ سیٹوں کے اوپر براجمان ہو اور یہاں پہ وہ مزے کر رہے ہو, ان کو بھی مزے نہیں ہونے. اچھا, اس میں ایک اور چیز عرفان صاحب, جس کا بھی بھانجا ہو, جس کا بھی وہ لوگ یہ بہت ضروری تھا, سب لوگوں کو سزائیں ہوں. اب آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی کوڈ جو کہ بنائی ہی اسی مقصد کے لیے گئی ہے, اور تقریباً 19 ماہ ہو چکے اس واقعے کو سرزد ہوئے, اور ابھی تک تاریخ پر تاریخ کا سلسلہ جاری ہے. اور ابھی تک جو بالکل نمایاں کریکٹر تھے کچھ تو ابھی تک حراست میں نہیں آ سکے, جو حراست میں آئے بالکل نمایاں جناح ہاؤس کے باہر, آج تک ان کے حوالے سے جو بات جو ہے وہ صرف جس بات ابھی تک صرف فرد جرم تک پہنچی ہے. اور اگر اسی طرح کا خدا نہ خواستہ کام کسی بھی اور سیاسی یا مذہبی جماعت نے کیا ہوتا تو یہی جو پی ٹی آئی تھی یہ آپ کو کسی اور انداز میں تنقید کرتی ہوئی نظر آتی. اور جو اس طرح جو ان کا ایک پورا بریگیڈ ہے سوشل میڈیا پر, سوشل میڈیا نیٹ ورک پر, اور جس پر کہ جو کہ بالکل ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, اور ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, اب اس کو بھی نکیل ڈالنے کا وقت ہے. اور اس میں بالکل تمیز نہیں کی جانی چاہیے کہ کون کہاں بیٹھا ہے, اس کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے اور اس کے بعد پھر انٹرپول کے ذریعے اس کو ابھی گھسیٹ کر یہاں پر لانا چاہیے, کیونکہ یہ انف از انف. اب آپ نے قومی سلامتی پر اگر آپ نے سمجھوتا کر لیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, اس کی واضح مثال آپ کو دی جا سکتی ہے کہ جو کیس بھی جاتا ہے سول کورٹس میں یا تو وہ خارج ہو جاتا ہے یا پھر آپ نے وہ 5 کروڑ کا وکیل کریں اور وہ کیس ہی ختم, کیس کی وہاں پہ فیس دیکھا جاتا ہے, کیس دیکھا ہی نہیں جاتا سرے سے. اور یہی ہماری جو کورٹس کے حوالے سے ہم بدقسمتی ہے. ایسے ہی ہم 139ویں نمبر پر نہیں ہیں, یہ ہم نے اس پر بڑی جہد کی ہے, بڑا اس پر ہم نے بڑا کمپرومائز کیا ہے. ملکی سالمیت پر حملے کو بھی ہم نے سیاست کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جس کی بنیادی طور پر آپ کو قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑ رہی ہے. اور جس کا جی چاہتا ہے جو مرضی بولنے چلے جاتا ہے, جس کا جی چاہتا ہے وہ جہاں پر مرضی کمزور کرنے کی. لیکن میرے خیال سے اس فیصلے کے بعد
وہ جو ہم ملکی سالمیت کی بات کر رہے ہیں اس پہ آنکھ اٹھانے والے اب سوچیں گے، کیونکہ یہ سزائیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اپنے ملک کے لیے کچھ برا سوچے، اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ بریک کے بعد آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا جی، لیسکو صارفین کے لیے نئے کنیکشن لے کر آ رہے ہیں اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ، اور میرے خیال سے وہ جو ہم بارہا مسائل کا ذکر کرتے ہیں، بجلی چوری اور دیگر مسائل، تو وہ جو آپ کو زائد بل آ جاتے ہیں وہ بھی میرے خیال سے کافی حد تک یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیوں صارفین کو جو نیو کنیکشن دیے جائیں گے ان میں کیا کیا جا رہا ہے؟ AMR سمارٹ میٹرز فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چپ والے سم والے آئی تھنک یہ میٹرز ہیں۔ عرفان صاحب بالکل، اور اس بات کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیسکو یا جو انرجی کی منسٹری ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ نہیں، صارفین مبارکباد کے مستحق، ان کی جان چھوٹنے والی ہے، صارفین بھی ہے، ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ لیکن اب دیکھیں یہ 26,000 میٹر، وہ کہتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ، بارش کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ 26,000 میٹر جو ہے، 26,523 میٹر اس کی خریداری کے لیے جو انہیں کہا گیا ہے کہ آپ سیمز کی پرچیز کریں، میٹرز کی پرچیز کریں، اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ساری دنیا کے اندر یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نجکاری کی باتیں ہو رہی تھی اس میں اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو برطانیہ کے اندر جو 500 گھر یا 1000 گھر جو ہے اس کا ایک یونٹ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو یونٹ کو 2-3 کمپنیز جو ہیں وہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے کہ اس کی بجلی، یہ 2-3 یونٹ ہیں، یہ کمپنیز جو ہیں وہ اس کی بجلی فراہم کریں گے۔ اس میں اب آپ کے پاس جیسے اب یہاں پہ موبائل نیٹ ورک چلتے ہیں، آپ کے پاس کبھی زونگ ہے، کبھی جیز ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی بارش ہے، فلاں ہے، تو اسی طرح آپ کے پاس وہاں پہ بھی یہ آپشن ہوگی کہ اس کے آپ کو پیکیج اچھا، یہ پیکیج آپ کو اچھا دے رہا ہے، اس کا آپ ریچارج کر لیں، یہ میٹر آپ کو اچھا دے رہے ہیں، اس کا ریچارج کر لیں۔ یہ چیزیں ہوں گی اور اس کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو شکایت یہ تھی، ہمارے جو اوور بل کر دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ کیا جاتا ہے، بالکل کیا جاتا ہے، رپورٹ بھی ہوتا ہے، صداقت بھی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر کافی قابو پایا جائے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر میٹر لگ گیا ہے، اگر آپ یہ جو میٹر منگوائے جا رہے ہیں یہ سولر کے اوپر بھی ورکنگ کریں گے اور اس کا ریگولر جو کنیکشن ہے اس کے اوپر بھی ورکنگ کر سکیں گے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتری کی طرف اب جو ہے وہ انرجی ڈپارٹمنٹ جانا شروع ہو گیا۔ بالکل، میٹر کو ٹیمپر کرنا، یہ والے تمام چانسز ختم ہو جائیں گے۔ میٹر پتہ نہیں ٹیمپر شاید پھر بھی ہو جائے، راستہ نکال لیں گے، لیکن اوور بلنگ جو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ نے بجلی کے یونٹ جو ہیں آپ کے 200 جو ہے صرف ہوئے تو آپ کو پڑ گئے 400 کا بل آ گیا، اور وہ بل ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں اس کے اوپر فرق پڑے۔ دیکھیں یہ مسلسل دوسری سٹوری ہے جس پر ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ دیر آئے درست آئے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے بھی فیصلہ آیا، دیر سے آیا لیکن درست آیا، اور یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے لیسکو کا، اور لیسکو کو اس پر ورکنگ اب مئی 2025 میں جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کا آغاز ہونا ہے، جس کے لیے پرچیز آرڈر وغیرہ کا بھی جو آرڈرز ہیں وہ بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ایگزیکیوشن میٹر کرتی ہے میرا خیال ہے، اگر آپ کر لیتے ہیں ایگزیکیوشن، چلیں 26,000 تو وہ بارش کا پہلا قطرہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہی ہو اور یہ سلسلہ پھر چل پڑے اور اس کے بعد پھر میٹرز کی تیز بارش ہو، تاکہ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ شکایات کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ لیسکو کے اگر سب ڈویژن میں جائیں تو وہاں کس بھاؤ بکتی ہے، وہ لوگوں کو ان ٹرائبولیشن سے گزرنا پڑتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بل ٹھیک کروانا ہو یا بجلی بحال کروانی ہو یا انسٹالمنٹ کروانی ہو، تو یہ وہ مراحل ہیں جس کے لیے جو صارفین کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور صاحب بہادر بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں یا راؤ صاحب یہ ایک خوشخبری ہے صارفین کے لیے، اچھی بات ہے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو کہ یہ میٹر ہی نہیں مل رہا، ہاں فائدہ کیا رہے گا؟ اب اس میں ظاہر ہے یہ گریجولی ہونا ہے۔ اب لیسکو کا جو صارف ہے لاہور شہر کی اگر صرف بات کریں تو یہ 50 سے 60 لاکھ ہوں گے، اور کیونکہ 25 سے 30 لاکھ تو گھر ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر گھر میں 2-2 3-3 کنیکشنز بھی موجود ہیں۔ پھر مارکیٹس میں اگر آپ دکانوں کی بات کریں تو تقریباً کوئی 50,000 سے تو زائد دکانیں ہیں جو کہ یہاں پر ہیں۔ پھر مارکیٹس کی بات کر لیں آپ،
سب کو پھر ظاہر ہے سب کی خواہش ہوگی، تو اس کو مرحلہ وار مجھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کسی ایک ایریا کو سلیکٹ کر لیا جائے جہاں پر آبادی بھی ہو، کمرشل ایریا بھی ہو، تو اس کا ایک تو رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ کس طرح کرتا ہے، تو پھر اس سے آگے بھی بات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے شہر میں 26,000 تو پورے ہی نہیں کر سکتے آپ. پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کوئی ایک یونین کونسل پکڑ لیں، کوئی ایک ایریا اس طرح کا جس میں اس کو مکمل طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ایک یونین کونسل میں تو سفارشی لوگ لے کے وہ جائیں گے؟ اچھا چلیں، من پسند میں کہتا ہوں سفارشی ہی لے جائیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں آپ بہتری کی گنجائش بھی تو رکھیں کہ اب اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کو جو ہے وہ راؤ صاحب نے ذکر کیا کہ یونٹ بنا لیا جائے. اسی طرح دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ابھی تو اس کے بہت سے مراحل ہوں گے. 2025 کی بات کی جا رہی ہے کہ 2025 میں اس کے اوپر جو ہے یہ ورکنگ میں آئیں گے، لیکن یہ میرے خیال میں پریکٹیکلی یہ 2026-27 کے بعد جو ہے امپلیمنٹ ہو سکے پورے لاہور میں یا پورے پاکستان کے اندر. ایک یونین کونسل کی جو آبادی ہے وہ 18 سے 20,000 ہوگی، یعنی اس ایک یونین کونسل میں تقریباً 10 سے 12,000 تک جو گھر ہیں وہ ہوں گے. تو آسان کام ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کسی ایک ماڈل یونین کونسل کو اس کا انتخاب کر لیا جائے جس میں یہ سیگمنٹ سارے ہوں، کمرشل ایریاز بھی، جس میں بلکہ گورنمنٹ کے جو دفاتر ہیں وہ بھی ہوں. تو اس طرح کے کوئی بہت ساری ایسی یونین کونسلز ہیں جو کہ اس معیار پر پورا اترتی ہیں، جن پر کہ کام اپر مال کے ایریے کو دیکھیں، گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے، کمرشل سیکٹر بھی ہے، اور تینوں چاروں وہ جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کو مل جائیں گے. تو ایک بہتر طور پر تجرباتی طور پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں یہ اقدام اگر ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مسائل ہیں اس سے، زائد بل آ جانا، بجلی چوری ہو جانا، تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیسکو کے بھی، صارفین کے بھی. بریک کے بعد آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے پاس اگلی خبر کیا ہے؟ آئی تھنک راؤ صاحب اس پہ بھی کہیں گے کہ اس کو بھی سراہنا چاہیے، یہ بھی اچھی خبر ہے. اچھا جی، واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر پر 90 کروڑ لاگت آئے گی. اچھا کام کیا جا رہا ہے. زیر زمین پانی کی جس طرح سے کمی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے پانی کو سٹور کرنے کی، اور بارشی پانی اس پر تو میرے خیال سے آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں اتنی کرنی پڑنی. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ بارش برسائے اور آپ نے اس پانی کو سیو کرنا ہے. گرین بیلٹس پر بھی ضرور کام کیجئے کیونکہ گرین بیلٹس بھی آپ کے پانی کو اچھا خاصا سیو کر لیتی ہیں. راؤ صاحب دیکھیے، یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 2015-16 میں. یہ سب سے پہلے پروجیکٹ یہ لانا شروع کیا تھا شہباز شریف کی حکومت میں، لیکن اس کی اس طرح سے ایگزیکیوشن شہباز حکومت نہیں کر سکی تھی. لیکن جس کو ہم کہ بالکل نکمی ترین حکومت کہتے تھے، بزدار حکومت، اس کے دور میں 3 سے 4 یہ جو سٹوریج کے ٹینکس ہیں یہ بنے ہیں. اچھا، اس میں بھی وہی دیر والی بات ہی ہے. اس میں جب آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے تجربہ بھی کر لیا کہ آپ کے پاس بارشی پانی کو سٹور کرنے کے لیے بہترین یہ زیر زمین واٹر ٹینکس بنا کر آپ اس کی سٹوریج کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پانی کو آپ قابل استعمال بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے نالوں کے ذریعے ہوتا ہوا اور وہ بالکل ویسٹیج ہے اس کی. بعد میں آپ کے جو شہر کی شجرکاری ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس پانی کی جو مقدار ہے وہ اچھی خاصی ہے. اور اس پر تاج پورہ میں آپ کو شاید وہاں پر سیوریج کا ایشو ہے، اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس کا اگر تاج پورہ کا آپ نے پوچھنا ہو تو ہمارے رپورٹر ہیں شہزاد خان عبدالی صاحب، تو جب بھی بارش ہوتی تھی وہ اپنے گھر سے ہی نکلتے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے ایز لائف کر رہے تھے کہ اتنے بڑی بارش پہ گی جی، لہٰذا میرا آنا اوکھا جی. تو اب اس پہ بھی آپ نے دیر کر دی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں، جتنی جلدی ہو، یہ 1 سال سے زیادہ لگنا نہیں چاہیے اس پروجیکٹ کو. یہ پورے شہر میں آپ کو بنانے چاہیے. تو اس سے اگر آپ یہ 90 کروڑ یا اس سے آپ مزید 5 6 7 بناتے ہیں
تو اس پہ اگر آپ کے پیسے جتنے بھی خرچ ہوتے ہیں وہ 1 سال کا پانی جو آپ ضائع کرتے ہیں وہ کاسٹ آپ کی پوری کریں گے. اور یہ واحد انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ سیکٹر کی, جو پبلک سیکٹر کی, جو کہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے, جس کا کہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. باغ جناح میں جو آپ نے واٹر ٹینک بنایا اس کے اوپر ٹینس کا جو لان ہے وہ بھی ہے اور نیچے پانی بھی سٹور ہو رہا ہے. تو اس طرح کی جو حکمت عملی ہے اس کو آپ نے تاخیر کا شکار نہیں ہونے دینا, اس کو بچانا ہے. اور جس طرح سے بارشوں کا سپیل جو ہم نے دیکھا ہے اس سال خاصا لمبا تھا اور سارا پانی ہم نے کئی پوائنٹس پر جو ہے وہ سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے, پھر وہ اذیت کا باعث بنتا ہے, سڑک ٹوٹتی ہے, پھر آپ کو سڑک ریپیئر کرنی پڑتی ہے. جو اس طرح سے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں شہر میں, وہی پیسہ اگر اس کا 50% بھی اس پر خرچ نہیں ہونا اور یہ ایک دفعہ ہونا ہے. یہ واقعی میں صحیح انویسٹمنٹ ہے. پبلک سیکٹر کا جو پیسہ ہے وہ واقعی صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے. اور پانی جب سٹوریج ہو جائے گا تو آپ کے لیے ظاہر ہے واٹر ٹیبل کا بھی ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے, جو کہ نیچے چلا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ نالوں کی نظر ہو اور پھر وہ ہر طرف تباہی مچاتا ہوا چلا جائے. کہیں چھتیں گر رہی ہیں, کہیں گھر گر رہے ہیں, کہیں علاقے زیر آب آ رہے ہیں. تو اس سے بھی بچیں گے اور پھر آپ اپنی جو شجرکاری مہم ہے اس کو بھی بھرپور انداز میں کامیاب بنا سکتے ہیں. صحیح. عرفان صاحب نا دیکھیں یہ 6 ارب روپے کی لاگت سے مزید 8 جو ہیں وہ واٹر ٹینک بنانے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اور یہ واقعی ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں آرٹیفیشل, کہ آپ نے آرٹیفیشلی پانی کو سٹور کیا, اس کے بعد جو شجرکاری کے لیے یا دیگر امور کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پانی جو زیر زمین کم ہو رہا ہے, یہ بارشی پانی زیر زمین ڈائریکٹلی جانا چاہیے, اس کے اوپر کام نہیں ہو. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی جو ہمارے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں لاہور کے اندر, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سمنا آباد پرانی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اسی طرح مال ٹاؤن آپ کے پاس پرانی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. یہ وہ سوسائٹیز کے اندر آپ کو جتنے بھی پارکس نظر آتے ہیں, پارکس آپ دیکھیں وہ کافی ان کا لیول جو ہے وہ گراؤنڈ سے بہت نیچے ہے. اس لیول کے اوپر جب پانی سٹور ہوتا ہے, پانی آتا ہے, تو وہ پانی ڈائریکٹلی زمین میں واٹر لیول کو آپ کا اوپر لے کے آتا ہے. یہاں پہ کر رہے ہیں آپ, تاج پورہ میں کر رہے ہیں, آپ نے یہ لارنس جو ہے وہ لارنس پارک کے اندر آپ نے کیا, یا 1-2 پوائنٹ قذافی میں کیا. یہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے آپ سیمنٹ کے ایک بہت بڑا ٹینک بناتے ہیں, وہاں پہ آپ پانی, وہ بارش کا پانی جو نالوں کی نظر ہو جاتا تھا وہ سٹور کر رہے ہیں. اس سے فرق یہ پڑ رہا ہے, ایک تو آبادی جو ڈیمیج ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو شجرکاری کے لیے یا دیگر امور کے لیے آپ زیر زمین سے پانی نکالتے تھے اس میں کمی آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں گرین بیلٹس اور ان کے اوپر کام کرنا چاہیے, وہ بھی ضروری ہے. یہ 6 ارب بہت اچھی جگہ کے اوپر لگ رہے ہیں, یہ عوام کا پیسہ بہت اچھی جگہ کے اوپر لگ رہا ہے, لیکن ہمیں لانگ ٹرم کام کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں ہم نے ابھی تک اس کے اوپر ابھی کچھ بھی نہیں کام کیا. ہم نے روڈا کے ذریعے راوی اربن جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے کام کیا کہ ہم جو زیر زمین پانی, بہت زبردست کام ہو رہا ہے, بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح کے پائلٹ پروجیکٹ ہمیں دیگر جو مقامات کے اوپر بھی کرنے چاہیے. ہمیں رائیونڈ میں کرنا چاہیے, ہمیں مانگے والی سائڈ پہ کرنا چاہیے, ہمیں شادرہ میں کرنا چاہیے. نکاسی آپ کے ساتھ ساتھ پانی گرین بیلٹس پہ کیوں نہیں کام کر رہے, کون سا بڑا کام ہے یہ مجھے پنجاب نے واضح یہ احکامات جاری کر دیے, اس پہ کام ہوا بھی لوور لیول پہ کیا جائے. جیل روڈ کی تو میں جیل روڈ کی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ گلبرگ کا جو ہے اس کا جو گرین بیلٹ ہے اس کا آپ لیول دیکھیں تو اس کو نیچے کیا گیا ہے. اسی طرح دیگر مقامات کے اوپر جو بڑی گرین بیلٹ تھی, جو آپ جیل روڈ کی بات کر رہی ہیں اس کی گرین بیلٹ آپ کو نظر بھی نہیں آتی, وہ 2-2.5 فٹ کی گرین بیلٹ ہے. لیکن اگر گلبرگ کی گرین بیلٹ دیکھیں تو ملتان روڈ پہ آپ گرین بیلٹ دیکھ لیں, ملتان روڈ کی گرین بیلٹ بھی نہیں ہے نا, اس کے اوپر آپ نے اتنا جو ہے گلبرگ کی تو ہے ہی نہیں, لیکن گلبرگ کی جو بنی تھی گلبرگ ملتان روڈ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ملتان روڈ کے آپ نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے اورنج لائن ٹرین ہے اس کا جو گرین بیلٹ ہے وہ ساری کی ساری آپ نے جو ہے وہ اپر لیول کے اوپر ہے. اس میں تو بارش کا پانی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جائے, یا بارش کا پانی بھی اوپر گرے, کیونکہ اوپر اتنا بڑا برج ہے, کنکریٹ کا جو چھت ہے وہ نہیں گر سکتا. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ گرین بیلٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے جو پوائنٹس مستحق جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنے چاہیے جہاں پہ یہ بارش کا پانی ڈائریکٹلی
جو ہے وہ گراؤنڈ میں جائے اور زیر زمین پانی جو کم ہو رہا ہے ہر سال ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 4 سے 5 انچ کا جو ہے وہ گیپ پڑتا جا رہا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں تو بہت اچھی چیز ہے۔ چلیں جی، بہت اچھی چیز ہے اور اس پہ کام بھی ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ہمارے پاس لاسٹ منٹ یا، اور میں عرفان صاحب ایک کامنٹ آپ کا ہی چاہیے، سی ٹی ڈی کے لیے اضافی فنڈ منظور ہوئے ہیں، ضروری تھے یہ اور کیا بہتری ہے؟ جی بہت ضروری تھے۔ دیکھیں سی ٹی ڈی اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر، ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف بڑی زبردست قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے، اور ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر موبائل فون آپ کا 4-5 سال پرانا ہے تو وہ 4-5 سال پرانا فون اب کے دور کے اب کے انٹرنیٹ کے حساب سے وہ نئی ورکنگ میں ہوگا، سافٹ ویئر جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بھی ضرورت تھی، اس کے لیے جو 1 ارب 90 کروڑ روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں، جس میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جو امور کے اوپر جو سافٹ ویئر جی، وی ہوپ کہ اس سے بہتری آئے اور حالات بہتر ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ بریک اور ہیڈ لائنز پھر جوائن کریں گے آپ کو اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ جن کی برتھ ڈے ہے جی ان کو وش کرنے جا رہے ہیں۔ 26 دسمبر کو سالگرہ ہے مرزا محمد احسن کی، ابو بکر کی، ارحم عاصم، محمد سعد، الشبا، اور اس کے بعد جی سرور جٹ محمد عیسیٰ کی سالگرہ ہے، سیدہ رابعہ کی سالگرہ ہے، اور اس کے بعد عبد الرافع۔ آپ سب لوگوں کو سالگرہ کی مبارکباد، ہیپی برتھ ڈے۔ ہیپی برتھ ڈے ونس اگین۔ 27 دسمبر کی سوری جی یہ برتھ ڈے لسٹ تھی جن کو آج ہم نے وش کیا ہے، تو آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر سے سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد۔ ہم آگے بڑھیں گے، سیگمنٹس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے آج کے بھاؤ۔ اچھا جی، تو آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ ہم نے ریٹ کے سٹارٹ کی جو ہے وہ پوچھنی ہے، ہماری رپورٹر ہیں جی افشا مارکیٹ میں، ان کی طرف سے دیں گے۔ اوور ٹو یو۔ پھل کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں تو آج اوپن مارکیٹ میں اور سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمتوں میں کیا فرق ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آلو کی سرکار کی جانب سے قیمت 80 ہے، لیکن یہ بازار میں 100 روپے تک کا فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیاز کی سرکار قیمت 120 ہے، لیکن یہ 140 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی سرکار قیمت 190 ہے، لیکن یہ 240 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک کی سرکار قیمت 330 ہے، لیکن یہ 400 روپے ہے، جبکہ لہسن کی سرکاری قیمت 560 ہے، لیکن یہ 600 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ شملہ مرچ کی سرکار قیمت 140 ہے، لیکن یہ بھی اپنی قیمت کے برعکس
160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 160 है लेकिन ये 200, जबकि गाजर की सरकारी कीमत 170 है और ये भी अपनी कीमत के बरक्स 200 में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। सब फलों के हवाले से बात कर ली जाए तो केले की सरकारी की जानिब से कीमत 130 रुपये है लेकिन ये 200 रुपये में, जबकि सेब की सरकारी कीमत भी 210 रुपये है लेकिन वो 350 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद की सरकारी कीमत 115 है लेकिन ये 300 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मौसमी और किन्नू की बात कर ली जाए तो मौसमी की कीमत 130 है और किन्नू की 190, लेकिन ये बाजार में दोनों ही अपनी कीमतों के बरक्स 200 से 300 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अंगूरों की सरकार की जानिब से कीमत 320 है लेकिन ये 600 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं और इसी तरह अमरूदों की सरकार की जानिब से कीमत 115 है लेकिन ये 200 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से इन दोनों ही चीज़ों की कीमतों को इतलाक़ को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक करने का मुतालबा किया जाता है। थैंक यू सो मच। अफशा हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी जी रेट लिस्ट आज की। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट हमने शामिल करना है, आपको बताएंगे माल का हाल। आज की रेट लिस्ट के लिए जी दिखाएंगे आपको डिफरेंट करेंसी रेट क्या हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो करेंसी रेट आपने जान लिए, आगे बढ़ेंगे और आपके लिए हमने जी आज की हेल्दी टिप रखी है जी। सो देख रहे हैं आज की हेल्दी टिप। वो चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं घर रह के, जो एक्सरसाइज आप चाहते हैं, सो हम अपने फिटनेस ट्रेनर ज़ुहैब से वो आपके साथ शेयर करवाते हैं। ज़ुहैब की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ है मरियम और आज का जो वर्कआउट है हमारा हुआ है हिप वर्कआउट, ग्लूट्स वर्कआउट, जिसके अंदर हम अपने मसल को ट्रेंड करेंगे। वो लोग जो अक्सर शिकायत करते हैं कि यार मैंने पैंट जीन्स पहनी है तो मेरी हिप्स बहुत डी शेप सी लग रही हैं, और वो ख़ास तौर पे लेडीज़ जो कह रहे हैं कि यार इस हिस्से में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया है, बिकॉज लेडीज़ का जो फैट स्टोरेज एरिया वो हिप्स है, अब्डोमिनल है और चेस्ट है। तो कोशिश करेंगे इसको अच्छे प्रॉपरली ट्रेन करें और अगर आप इसको फॉलो करेंगे आई होप आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन विद डाइट इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबर से। 1 2 3 गो। शाबाश। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। शाबाश मरियम, बहुत आला। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज की, जो कि है सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी लंजेस, और आपने लंजेस करने कैसे, वाइड स्टांस लेंगे, लॉन्ग स्ट्राइड लेंगे। हाँ जी, ये इसके ऊपर कर, मैट के ऊपर नहीं एक्सरसाइज करता है। शाबाश, परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। अगर इसी स्टांस के अंदर मरियम छोटे स्टेप लेंगे, मरियम ऑल्टरनेट करेंगे, एक स्टेप इसका एक स्टेप। अगर इसी स्टांस में मरियम छोटे स्टेप्स लेना शुरू हो जाएंगे तो उनका जस्ट क्वाड स्टेप यूज होगा, लेकिन बिकॉज मैं इनको बोला लॉन्ग स्ट्राइड लंबा स्टेप लेना है तो उससे क्या होगा, इनके ग्लूट्स पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। शाबाश। 2 reps more। 1 and 2। हमने 10 रैप्स की है, आप इसके 20 रैप्स करेंगे और 3 सेट्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम तरफ जाएंगे, वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करेंगे वाइड लेग्स, वाइड ओपन लेग्स के साथ, ठीक है। शाबाश, परफेक्ट, शाबाश। मैक्सिमम और नीचे जाएंगे, शाबाश। 10 9 8 7 बहुत है, 6 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट मरियम। लंजेस कर लिए हमने, स्क्वाट्स कर लिए हमने, अब हम जाएंगे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स की तरफ। और डंबल पकड़ोगे, नीचे जाओगे और देन वापस आ जाओगे। नी ज़्यादा बेंड नहीं करोगे इसके अंदर आप, ठीक है। फेस इस तरह मेरी तरफ करें, फेस, ताकि साइड पोज आपको बेहतर हो सके। शाबाश, परफेक्ट पोजीशन, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इसके अंदर आपने ज़्यादा नीज को बेंड नहीं करना, ज़्यादा नीज बेंड करोगे तो आपको व्हाट्सएप यूज होना शुरू हो जाएगा। शाबाश, परफेक्ट, एक्सीलेंट। 5 reps more। 5 4 3। बैक का लॉक रखेंगे, कंपनी क्रिएट करोगे, इनकी पोजीशन परफेक्ट है, परफेक्ट पोजीशन में ये काम कर रहे हैं। 1 rep more मरियम एंड 1। शाबाश। 3 एक्सरसाइज हमने कर ली। 4th one इज
میٹ پہ لیٹ جائیں, ہپ تھرسٹ کریں گے, شاباش, ہپ اپ, شاباش. اچھا اس کو اگر آپ تھوڑا ٹف کرنا چاہیں تو ڈمبل پکڑ کے آپ ایسے ہولڈ کر سکتے ہیں, شاباش, آپ, ویری گڈ, شاباش. اچھا آپ نے ایلبو نیچے نہیں لگاؤ گے, ڈمبل کو ڈومنل کے اوپر ایڈجسٹ کرو گے یہاں پہ, یہاں پہ, ویری گڈ, شاباش. 10 9 8, بہت ہے, پرفیکٹ, بہت اعلیٰ, گریٹ ورک. کیپ بریتھنگ, شاباش. انہیل فرام نوز, ایکسہیل فرام ماؤتھ. ایکسرسائز کا پہلا جو لا ہے وہ آکسیجن ملنی چاہیے. اگر آپ نے پراپر اچھی ایکسرسائز کرنی ہے, آکسیجن ملنے کے لیے کیا چاہیے, ناک اور منہ کھلے. انہیل نوز سے, ایکسہیل ماؤتھ سے, شاباش. 3 2 and 1, پرفیکٹ مریم. اوکے, نیکسٹ سائز پہ ہم جائیں گے, کک بیک کریں گے. فائن, پلانک پوزیشن پہ جاؤ گے, آپ نیز پہ آؤ گے, ون لیگ اپورڈ پش کرو گے, شاباش, ایکسیلنٹ, پرفیکٹ, گڈ پوزیشن, گڈ اسٹیبلٹی, گڈ موومنٹ, ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ, شاباش. 5 ریپس اور کریں گے. 5 4, پورے تو کریں, 5 5 4 3 up 2 up and 1, شاباش. اوکے, 5 ایکسرسائز ہم نے کی ہیں اپ ڈاؤن ہپس کی, 5 کی 5 ہم نے فالو کرنی ہے. 20 ریپس کریں گے, 3 سیٹس کریں گے, منیمم ریسٹنگ ٹائم ہوگا, ڈائٹ فالو کریں گے, ایکسرسائز فالو کریں گے, اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. زہیب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ابھی ہم نے چلنا ہے ایک بریک کی طرف, جوائن کریں گے آپ کو بریک کے بعد. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پاک پروردگار جو کہ رحمان ہے, سورہ رحمان اسی کے نام پر ہے. سورہ رحمان کی فضیلت, اہمیت, بہت ساری چیزیں سورہ رحمان سے جڑی. اس کے اندر پیغامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شک جن کا ہم جتنا مرضی شکر ادا کر لیں وہ کم ہیں, ان کا بھی ذکر ہوگا. سورہ رحمان کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی بات ہوگی. جمعہ کا مبارک آج کا دن ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی کاوشیں کر کے اپنے ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی بھی کرتے رہیں. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر حسن محمود جماعتی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چلے آپ؟ الحمدللہ. شکریہ. سب سے پہلے سورہ رحمان, اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان, سو روشنی ڈالیے گا سورہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ بارک وسلم. میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ بیسیکلی ایک کیا کہتے ہیں, تعلیم کا ایک ذریعہ ہے, ایجوکیشن کا ایک ذریعہ. بہت خوبصورت آپ کے سیگمنٹس ہوتے ہیں, اور بالخصوص پھر جمعۃ المبارک کے دن اس قسم کے موضوعات. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ مختلف چینلز پر جانے کا بھی اتفاق ہوا اور دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو وہاں کے موضوعات اور وہاں پہ جو بحث مباحثہ ہوتا ہے اس سے اور کمپیئر کرتے ہوئے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ جس طرح کی تیاری رکھتے ہیں اور موضوع رکھتے ہیں وہ عوام کی تعلیم کے لیے ہے, تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. تو اس پر آپ کو بہت بہت مبارکباد ہے. سورہ رحمان قرآن مجید کے اندر وہ خوبصورت صورت ہے جس کے آپ نے عنوان اور نام کے حوالے سے کہا ہے. تو اس حوالے سے روایات یہ ہیں کہ بیسیکلی جب سورہ فرقان کے اندر اس کی آیت نمبر 60 کے اندر آقا علیہ السلام اللہ رب العزت نے اپنے سجدے کا حکم ارشاد فرمایا کہ رحمان کو سجدہ کرو, جہاں پہ سورہ آیت سجدہ ہے وہاں پر, تو جو کفار اور مشرکین تھے مکہ کے انہوں نے سوال کیا کہ یہ رحمان کون ہے. تو ان کے جواب میں پھر اللہ رب العزت نے یہ سورہ الرحمن نازل فرمائی اور اس کا عنوان اپنے نام رحمان کے ذریعے کیا. پھر اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہی کفار اور مشرکین یہ آقا علیہ السلام کو یہ تان کیا کرتے تھے کہ یہ کسی سے گھر سے سیکھ کر آتے ہیں اور آ کر یہاں پہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر سورہ رحمان نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ علامہ القرآن کے محبوب آپ کو کسی نے بھی نہیں سکھا, آپ کو سکھانے والا رحمان ہے. اور پھر اسی طرح اس کے نام رحمان ہونے کی وجہ پھر یہ بھی ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور اس نے ہمیں شکر کی ترغیب دلائی, رحمت کی ترغیب دلائی, اپنی نعمتوں کا ذکر بار بار کیا اور ان کو گنوایا ہے. تو یہ وجوہات ہیں اس سورہ مبارکہ کے نام کی, اور اس کے اندر جو پھر آگے تفصیلات ہیں. یہ تو نام کے حوالے سے آپ نے تفصیلاً بتا دیا, اہمیت اور فضیلت بتا دیں اس سورہ.
اہمیت اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی زینت اور جمال ہوتا ہے، اور قرآن کی زینت اور جمال عروس القرآن اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی زینت اور جمال وہ سورہ رحمان ہے. سبحان اللہ. اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے اس کو آسمان اور زمین کی بادشاہت میں ساکن الفردوس لکھ دیا جاتا ہے، کہ یعنی وہ جنت کا مکین ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے والا. تو یہ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے خوبصورت رحمت کے اور نعمتوں کے تذکروں سے معمور ہے، تو اس کو تلاوت بلا شبہ اس کی جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی اہمیت اس حوالے سے بڑی ہے. ہم اگر سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو جن بڑی چیزوں کا ذکر کیا گیا میں چاہوں گی ضرور اس پہ روشنی ڈالیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر ابتداً اللہ رب العزت نے اس میں 3 مختلف مضامین رکھے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی ربوبیت کا، اپنی خداوند ہونے کا، اپنے بارگاہ اپنے الہ ہونے کا ذکر فرمایا اور اپنی بڑائی کا ذکر فرمایا. یہ ابتدائی حصہ کے اندر پہلی 11 آیات کے اندر اس کو ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد یہ کیونکہ مخاطب کر رہی ہے انسانوں کو اور جنوں دونوں کو جو اس کے اندر فرمایا نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اور پھر بعض اوقات اللہ رب العزت نے براہ راست مخاطب بھی کیا اسی سورہ مبارکہ کے اندر، اے گروہ یا معشر الانس والجن، تو ان کو مخاطب بھی کیا کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ. تو یہ انسانوں اور جنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیسیکلی، کیونکہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی تو اس کے یہ بیسیکلی خوف اور ڈر دلا رہی ہے اللہ رب العزت کا جہنم کی وجہ سے. تو اس کے ایک دوسرے حصے کے اندر پھر جہنم کی تلخیوں کا ذکر ہے، اور جو نافرمان ہیں وہ کس کس قسم کی تلخیوں کو برداشت کریں گے، جہنم میں جا کر دیکھیں گے، تو اس کا ذکر کیا. اور پھر تیسرے حصے میں پھر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرتے ہیں، یہ آیت مبارکہ رکھ کر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جو اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں، جھکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آگے جنت کے انعامات کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں کیا کیا انعامات ہونے والے ہیں. تو ان کا پھر کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ان کے لیے ایک دفعہ فرمایا کہ ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پھر ان کے لیے تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے لؤلؤ مرجان کی بات کی اللہ رب العزت نے. پھر اسی طرح آگے چل کے پھر فرمایا کہ ان 2 جنتوں کے اندر پھر 2 جنتیں، یعنی ان کے لیے باغات ہیں. یہ بیسیکلی اس کی خوبصورتی کے اظہار کو بیان کیا ہے جنت کی، کہ وہاں پر کیا کیا نعمتیں جنت کے اندر اللہ رب العزت انسانوں کو اور ان جنوں کو عطا فرمائے گا کہ جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور جو اس کے سامنے بغاوت کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جو گناہ کی زندگی کو، معصیت کی زندگی کو نہیں چھوڑتے، جو فرمانی کو مسلسل اپنائے رکھتے ہیں اور اس کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں اور ان کے اندر ڈر نہیں ہے. بیسیکلی 2 چیزیں ہمیں فرق رکھنا چاہیے. ایک چیز ہے گناہ. انسان کا جو نام ہے نا، یہ نکلا ہی لفظ نسیان سے ہے، بھولنے سے، خطا سے ہے. تو انسان بھول کر غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد اس کا توبہ کرنا یہ اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے کہ اس کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے، ندامت ہے، یہ میرے سامنے واپس پلٹ کر آیا ہے. یہ ایک عمل ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ جو انسان گناہ کرے اس پر ہٹ درمی بھی کرے، اس کو صحیح جانے، اس کو درست جانے، اور اگر کوئی اس کو تلقین کرے تو بجائے اس پر شرمندہ ہونے کے اس کے سامنے وہ بغاوت کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے. تو یہ بیسیکلی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اللہ رب العزت کو اس کو قرآن مجید نے طغیان بھی کہا، عدوان بھی کہا. تو طغیان اور عدوان یہ بغاوت، سرکشی کے کھڑا ہونا، اپنے گناہ کے اوپر قائم رہنا اور اس سینہ چوڑا کر کے کہ میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ چیز وہ ہے کہ جس کے اندر واپسی کا راستہ بھی اللہ رب العزت عطا نہیں فرماتا. اور پھر اس کا بیسیکلی سزا ہے انسان کے لیے کہ جو اللہ کے سامنے اس طرح اکڑ کر کھڑا ہو جائے. اور اس صورت مبارکہ کے اندر پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فنائیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم کس طرح اللہ کے سامنے اکڑتے ہو، تم کس طرح اپنی بڑائی کرتے ہو، جبکہ تمہاری تو ایک ایک چیز وہ پھر گنوا دی کہ تمہیں یہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، یہ بھی اللہ نے عطا فرمایا، تم کس طرح اس کی نعمتوں کو ذکر کا انکار کرو گے. یہاں ایک بڑی خوبصورت روایت میں عرض کرتا چلوں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی. جب سورہ مبارکہ تلاوت کی کہ تمام صحابہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس کو سنا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے تو وہ جنات اچھے تھے جو اس کو سن رہے تھے، اور جب میں یہاں پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ نُكَذِّبُ، کہ باری تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، فَلَكَ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں.
تو یہ بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو یہ جملہ ساتھ میں اگر دہرایا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مزید برکات ملتی ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ تو ہی ہر طرح کی تعریف کا سزاوار ہے۔ بے شک بے شک۔ اب ایک سوال جو کہ اسپیشلی جب پتہ چلا کہ ہم آج سورہ رحمان کے حوالے سے ڈسکشن کرنے والے ہیں تو ایک سوال خصوصی طور پہ ہمیں آیا اور وہ یہی ہے کہ اس سورہ میں ذکر کیا گیا وہی دونوں مشرق اور دونوں مغربوں، یہ دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جی بیسیکلی یہ ہم جو ماڈرن ڈے کے اندر ہم سمتوں کا ذکر کرتے ہیں، سمتیں 4 ہی ہیں، تو قرآن مجید کے اندر اور عربی کے اندر یہ ان سمتوں کو مشرقین یا مغربین کہا جاتا ہے، جن کو ہم مشرق مغرب شمال اور جنوب کہتے ہیں، یا انگلش کے اندر ہم ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ کہتے ہیں۔ تو یہ نارتھ اور ساؤتھ بھی یہ 2 مشرقیں اور 2 مغربیں ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہم نے دے دیا۔ دوسرا، اب کوئی تنگ دست ہے تو کہا جاتا ہے سورہ رحمان کی تلاوت کریں، کوئی بیمار ہے تو کہا جاتا ہے بیمار کے لیے خصوصی طور پہ سورہ رحمان کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، کوئی پریشانی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت۔ سو کن کن مقاصد کے لیے ہم سورہ رحمان کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ سورہ رحمان کی تلاوت بیسیکلی ان سارے مقاصد کے لیے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص اس کی تخصیص نہیں کی گئی کسی بھی حوالے سے، لیکن قرآن مجید خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ہم نے شفا رکھی ہے مؤمنوں کے لیے، اور یہ مؤمنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو پورا قرآن مجید یہ شفا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کو کسی نے کہا کہ جن کو سانپ نے یہاں پہ کوئی شخص ہے اس کو ڈس لیا تو کیا آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ تو وہ چلے گئے، انہوں نے جا کر کے اس کو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ دم کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں یہ آقا علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کی توثیق فرمائی، تصدیق فرمائی کہ ایسا ہی ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ علیکم بشفاءین، تمہارے لیے 2 شفاؤں کو پکڑنا لازم ہے، ان میں سے ایک القرآن، وہ قرآن ہے، اور دوسری والعسل، وہ شہد ہے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ قرآن مجید میں 2 شفاؤں کا ذکر ہے اور ان میں سے ایک خود قرآن مجید ہے اور دوسری شہد ہے۔ تو قرآن مجید سارے کے اندر شفا موجود ہے، یہ سارے کا سارا باعث شفا ہی ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت طلحہ بن مصرف، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جب کسی بیمار کے سامنے کوئی عیادت کے لیے کسی کے لیے جائیں اور وہاں پہ تلاوت کی جائے تو یقیناً اس کو شفا ملتی ہے۔ وہ ایک صحابی کو بتاتے ہیں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آج آپ کی طبیعت کے اندر افاقہ محسوس ہو رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں آج میرے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر یقیناً برکات ہیں، اور جتنے آپ نے مقاصد گنے ہیں کہ وہ اگر کوئی تنگ دست ہے وہ چاہتا ہے تو وہ پھر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، اور جو میں نے 7 جملہ عرض کیا کہ وہ اس کے ساتھ ملا لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس پر کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ کوئی بیمار ہے تو یقینی طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ خود اس کو فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بیمار کی بیماری میں کمی ہوتی ہے اور اس کو افاقہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ یقینی طور پر اس کی تلاوت کی جانی چاہیے، اس سے یقینی طور پر یہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ بے شک۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں صبح کے ٹائم آپ اگر سورہ رحمان کی تلاوت، آج کل ٹرینڈ ہے نا کہ آپ نے یوٹیوب پہ ٹی وی پہ لگا دیا، اونچی آواز میں آپ پورے گھر میں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کی اس کی زیادہ افادیت ہے، پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ سننے سے۔ تو بہت سارے ایسے سوالات، اور کس ٹائم پر آپ اس کو سورہ کو پڑھ سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں جی۔ اچھا جی، ہم جماعتی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سورہ رحمان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گھر میں لگا کے سن رہے ہیں اس کا ثواب کم ہے، پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو زیادہ ہے۔ سو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی قرآن مجید بیسیکلی اس کا تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی، اس کو سننا بھی۔ تو بلا شبہ ان سارے امور کی اپنی اپنی برکات ہیں اور ان سے خیر حاصل ہوتی ہے، لیکن زیادہ ترجیح جو ہے وہ خود تلاوت کرنے کو ہے، کہ خود تلاوت کرنا وہ بیسیکلی حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ میں جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے کلام کروں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے کلام کرے تو پھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کو اگر خود تلاوت کریں گے تو پھر دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے کا بھی تو دوہرا اجر ملے گا، صرف سنیں گے تو پھر صرف سنائی ہی دے گا اور صرف سننے کا ہی ثواب ہے۔ تو پڑھنے سے یہ ہے کہ وہ اس کے، کیونکہ ہمیں تلاوت کو اس لیے بھی ترجیح دینی ہے کہ اس کو صرف کیونکہ ان کے حروف کو نہیں پڑھنا،
یہ ہمارے ہاں ایک فہم ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف ایک ایسی کتاب ہے جس سے صرف اور صرف ہم نے برکات اور ثواب حاصل کرنے، یعنی اس کو پڑھیں گے تو ثواب ہے اور اس کی تلاوت کریں گے تو برکت حاصل ہوگی، بیماریوں سے شفا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ضرور ہیں، لیکن جو اس کا اولین مقصد ہے وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس کو کوشش کریں کہ ترجمہ کے ساتھ بے شک چند آیات لیکن خود اس کو تلاوت کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ گاڑی میں لگا کر سن رہے ہیں کیونکہ آپ باوضو نہیں ہیں تو اس سے جو ہے وہ گناہ ہے، یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا واقعی ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ سننے میں وضو کا کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن آپ جب تلاوت لگائی ہوئی ہے، آپ نے پلے کی ہے، آپ سن رہے ہیں، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، یقینی طور پر خاموشی ہے، انسان کی توجہ بھی ہوتی ہے، صرف اس امر کی طرف دھیان رہنا چاہیے کہ جب قرآن مجید کو تلاوت کیا جا رہا ہو تو خود قرآن مجید نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ پھر اس کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنا جائے، اس کا حکم یہ ہے۔ تو سنتے ہوئے صرف یہ دھیان رکھیں کہ اگر گھر میں بھی پلے کیا ہے یا گاڑی میں بھی پلے کیا ہے تو ہم آپس کی گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں نہ محو ہو جائیں، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہی سن رہے ہوں۔ اگر ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، یا اگر فیملی بھی ہے اور تلاوت ہی سن رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھوایا ہوتا ہے فَابِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گاڑیوں پہ لکھوایا ہوتا ہے، کاروبار والے مراکز کے دکانوں کے باہر لکھوایا ہوتا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس پریکٹس؟ اس پریکٹس کے اندر کوئی حرج ایس سچ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، کندہ کرنے سے برکات ہی حاصل ہوتی ہیں کیونکہ دیکھنے والا جب بھی ہے وہ پڑھے گا، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں ان آیات کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم فرنٹ گیٹ کے سامنے دیوار کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر چھت ہوتا ہے، تو ہم بعض اوقات اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹیرس کے اوپر، اور یہ ٹیرس کے بالکل نیچے آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اگر ایسا کام کر بھی رہے ہیں تو اس کو ایسی جگہ پر لکھیں کہ جہاں پر اس کا ادب ملحوظ خاطر رہے، اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے، علاوہ ازیں اس کو لکھنے میں کوئی ایسی بات حرج نہیں ہے۔ بہترین وقت لوگ کہتے ہیں سورہ کہف کی اگر تلاوت جمعے کے روز کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، سورہ یاسین کو اگر آپ صبح دن میں پڑھ لیں تو سارا دن خیر و برکت والا رہتا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کا بہترین وقت؟ سورہ رحمان کی تلاوت کی اس کے وقت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جب آپ کو وقت میسر ہے، آسانی ہے، بہتر وقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو صبح کے وقت میں تلاوت کیا جائے تاکہ اس کی پورا دن اس کی برکات ملتی رہیں، تو اس کی کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ کوئی خاص وقت اس کے لیے کہا گیا ہو کہ اس وقت میں اس کو تلاوت کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو کسی بھی وقت کے اندر دن میں کسی بھی وقت میں تلاوت کر سکتے ہیں، جب آسانی ہو، جب طہارت میسر ہو، جب وقت میسر ہو، بآسانی کے ساتھ اس کو آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر زبانی یاد کر لیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ قرآن مجید کی تو ایک آیت بھی اگر زبانی یاد کر لیں تو یقینی طور پر اس کی بہت برکات ہیں، اس کے اوپر بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے اس کے اوپر، اور زبانی یاد کریں گے تو یقینی طور پر ان کے لیے تلاوت آسان ہے، تو بلا شبہ اس کے اندر اجر و ثواب اور برکات بڑھ جاتی ہیں اگر کوئی شخص اس کو زبانی یاد کر لے اور اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیمار لوگوں کے لیے کیونکہ کہا جاتا ہے آپ ٹی وی پہ لگا دیں، کانوں میں ہینڈز فری لگا کر مسلسل سنیں، کیا اللہ تعالیٰ بیماری کو ختم واقعی کرتا ہے اور اس سے آپ کو واقعی خیر و برکت ملتی ہے؟ میں نے جیسے صحابی کا آپ کے سامنے روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ کی، حضرت طلحہ بن مصرف کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یقینی طور پر بیمار کو افاقہ ہوتا ہے، اور خود حضرت خیثمہ نے فرمایا کہ میرے سامنے آج میری طبیعت اس لیے بہتر ہے کہ قرآن مجید میرے سامنے تلاوت کیا گیا اور اس کو سننے کی وجہ سے میری طبیعت پر فرق پڑا ہے، تو بیمار کو یقینی طور پر سنانا چاہیے، اور قرآن مجید کی برکات، کیونکہ اس کو یوں سمجھ لیں، میں اس کو لاجیکلی عرض کر دیتا ہوں کہ جب قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت پڑھی سنی جاتی ہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تو جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے تو وہاں سے پھر بیماری اور تکلیف وہ لامحالہ طور پر رخصت ہوتی ہے، تو یہ اس کی لاجیکل توجیہ ہے، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم بیمار کو شفا کے لیے ہاسپٹلس کے اندر اب تھوڑا سا عام ہوتا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس کو پلے کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، تو اس میں یقینی طور پر کوئی امر مانے نہیں ہے، اس کو تلاوت کو مریضوں کو سنانا چاہیے۔ ہاں اس بات کا اہتمام ضرور کریں کہ بعض اوقات کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں اور ان کی کچھ تکلیفیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ وہ لاؤڈنس کے ساتھ بہت زیادہ اونچی آواز میں کوئی بات کرے یا سنے تو اس سے ان کی تکلیف میں اضافہ بھی ہوتا ہے،
تو ایسے مریضوں کے حوالے سے خاص خیال رکھیں کہ کسی کو اگر اس وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بلا شبہ قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت سے کسی کو پرابلم نہیں ہوگی، لیکن بعض اوقات کوئی مرض اس طرح کا ہوتا ہے، کوئی مریض جو ہے وہ اس خاص کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات بھی کریں تو ان کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ خاص قسم کی خاموشی چاہتے ہیں. ایسے مریضوں کا خاص خیال رکھ لیں. علاوہ ازیں مریضوں کو سنانی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی برکات ہیں. میں نے آپ کے سامنے روایت بھی عرض کیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ اس سے یقینی طور پر افاقہ ہوتا ہے. صحیح، یعنی بیماروں کو جو ہے وہ لازمی یہ تلاوت کر سکیں یا سن لیں تو اس سے جو ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ بہت ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. لوگ کہتے ہیں رزق میں برکت کے لیے، کیونکہ آج لوگوں کا بہت بڑا ایشو یہ ہے، ہر کوئی پریشان ہے تنگ دستی سے، رزق میں کمی کی وجہ سے. تو کیا سورہ رحمان ہم پڑھ سکتے ہیں رزق میں برکت کے لیے؟ رزق میں برکت کے لیے صرف سورہ رحمان کی ہی تخصیص نہ کریں، قرآن مجید اوورال پورے کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی معیشت کو اس پر تنگ کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کا رزق روک دیں گے، رزق ہوگا، اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی، اور وہی وسیع رزق بھی اس کے لیے تنگ ہو جائے گا، اس کو تنگی محسوس ہوگی، محتاجی محسوس ہوگی. تو یہ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے ذکر یعنی قرآن سے اعراض برتا، تو ہم قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں. تو قرآن مجید کی اوورال تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. صرف ایک سورت کی تخصیص نہیں ہے، میں پھر عرض کروں گا. اور تلاوت کا بھی معنی یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو چند آیات ہی بے شک تلاوت کریں، 2 آیتیں معمول. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں صبح تو پورا 1 پارہ پڑھ کے ہی چھوڑیں، آدھا پارہ 1 پاؤ پڑھ کر ہی چھوڑیں. نہیں، آپ بے شک 3 آیات پڑھیں، 4 آیات پڑھیں، 2 آیات پڑھیں، لیکن اس کے مفہوم کو جانتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت مجھے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام ہے یہ. اس کو محض یہ سمجھ لینا کہ اس سے خیر و برکت ہوگی، صرف اس سے ثواب ہوگا، تو یہ قرآن مجید کے ساتھ نا انصافی ہوگی. قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو ضرور 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 استوار کریں. ساری پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں اس سے دور ہوں گی، رزق کی تنگیاں اس سے دور ہوں گی، کیونکہ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں خود اور اللہ آقا علیہ السلام کی احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ اس چیز کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. میں نے ایک آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ کی آپ کے سامنے عرض کی کہ جو ہمارے رزق سے اعراض برتے گا تو ہم اس کے لیے یہ دنیا کا عذاب ہے. اور فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اور وہ سوال کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے قیامت، میں تو ٹھیک ٹھاک تھا دنیا میں تو دیکھتا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ رب العزت پھر اگلی آیت کے اندر فرماتا ہے کہ جیسے تم نے ہمارے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے منہ موڑا، آج ہم نے تمہاری طرف سے منہ موڑ لیا ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خصوصی طور پر ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی اور کیا کیا اس کے فیوز و برکات ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کس طرح سے آپ کی زندگیوں پر مثبت اثرات لے کر آ سکتی ہے. ضرور اپنی یہ روٹین بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سمجھ کر آپ پڑھیں تاکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو. صرف تلاوت کرنا، صرف اس نیت سے کہ اس کا ثواب ہوگا، اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ناظرین بریک ہوگی، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو آج کے موسم کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ سمرا موجود ہیں. باہر کا موسم دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی. جی سمرا، اوور ٹو یو. بالکل، موسم کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس وقت بھی شہر کا مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی ہوئی ہے، کہیں ہلکی اور تیز بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. میں بھی اس وقت آؤٹ ڈور موجود ہوں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ موسم کس قدر خوشگوار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آسمان سے سورج بھی غائب ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ موسم کو اپنے طریقے سے انجوائے کر رہا ہے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کوئی چائے کی چسکیاں لے رہا ہے، اور اسکول سے بھی بچوں کو چھٹی ہے، تو ایسے میں لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ ناشتہ پوائنٹس پر بھی موجود ہیں اور مختلف اور چٹپٹے خوابوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. اگر آپ کو ویکنڈ کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ ویکنڈ پر موسم کیسا رہے گا، تو کل اور پرسوں تو شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج دن بھر میں شہر میں وقفے سے بارش کے امکانات موجود ہیں، اور 10 سے 20% تک بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. اور اس وقت بھی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کم سے کم 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب
1% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मौसम मजीद सर्द और खुश्क होगा और इसी के साथ साथ लोग जो हैं वो बाहर निकले। थैंक यू सो मच समरा, आप ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।